अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो सुनने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन मोहतरम, ये सन हिजरी 1444 का आगाज़ हो गया है। माह मुहर्रम है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इस महीने को देखने की जो है मोहलत भी अता फरमाई। नाज़रीन, इस्लामी साल एक ऐसा साल होता है कि जिसकी इब्तिदा भी हमें एक अज़ीम क़ुरबानी की याद दिलाती है, बल्कि उसके साथ साथ और भी क़ुरबानियों की याद दिलाती है। और इस्लामी साल की इंतहा जो है वो भी हमें अज़ीम क़ुरबानियों की याद दिलाती है। तो मालूम ये हुआ कि इस्लाम की इब्तिदा भी क़ुरबानी है और इस्लाम की इंतहा भी क़ुरबानी है, कि जिसे अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत खूबसूरत अंदाज़ में यूँ इरशाद फरमाया कि गरीबो सादा व रंगीन है दास्तान हरम, गरीबो सादा व रंगीन है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तदा है इस्माइल। तो इस्लामी साल का गोया आगाज़ भी अज़ीम क़ुरबानी से है और इसका जो है वो इंतहा जो है वो भी अज़ीम क़ुरबानी से। नाज़रीन, आज हम ज़िक्र खैर करेंगे हज़रत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कि यकम मुहर्रमुल हराम आपका यौम शहादत है। नाज़रीन, आप जानशीन पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और खलीफ़ा दुव्वम हैं, इस्लाम के आप दूसरे खलीफ़ा हैं। आपका नाम नामी इसमें गरामी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। आपका लक़ब फ़ारूक़ आज़म और आपकी कुनियत अबू हफ्स है। नाज़रीन मोहतरम, आपकी विलादत बासआदत ऐलान नबूवत के छठे साल यानी ये ऐलान नबूवत के छठे साल ये आपने 27 साल की उम्र में नाज़रीन आपने इस्लाम कबूल किया। ये आपकी कबूल इस्लाम का वक्त है। नाज़रीन, हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हैं, ये एक ऐसी अज़ीम हस्ती हैं कि जिनका ज़िक्र खैर करने के लिए तो बहुत तवील दफातर चाहिए, बहुत ही अज़ीम शख्सियत हैं आप, और आपकी शान और अज़मत बयान करने के लिए तो घंटों की तकरीर जो है वो भी यकीनन कम रहेगी। लेकिन हम आपकी हयात मुबारका के चंद जो चीदा पहलू हैं उन पर बात करेंगे। नाज़रीन, हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हैं, आपकी ज़ात अक़दस वो ज़ात है कि जिनके कबूल इस्लाम का जो वाक़या है वो तो आपने सुन ही रखा होगा। कि पहली बात तो ये कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह जल्ला शानो की बारगाह में दुआ फरमाया करते थे कि ए अल्लाह, तो मुझे 2 उम्रों में से एक उम्र दे दे। एक उम्र तो अबू जहल था और दूसरा उम्र हज़रत उमर बिन ख़त्ताब। तो अल्लाह जल्ला शानो ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ इस तरह से कबूल फरमाई कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो इस्लाम ले आए। और जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया
کہ آپ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے 6 سال اسلام قبول کیا. اس وقت آپ کی عمر شریف جو ہے وہ 27 برس تھی. ناظرین، آپ کے اسلام لانے کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک روز آپ بہت ہی جلال میں گھر سے ننگی تلوار لیے ہوئے باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ آج تو میں محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج میں معاذ اللہ قتل کر دوں گا. جب لوگوں نے آپ کو اس طرح سے دیکھا تو ایک شخص نے آپ سے کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو بعد میں جائیے گا، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لیجئے. آپ کی بہن اور آپ کا بہنوئی جو ہے وہ مسلمان ہو چکے ہیں. یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے ہی جلال میں تھے اور زیادہ جلال میں آ گئے اور آپ اپنی بہن کے گھر کی طرف تشریف لے گئے. جب آپ اپنی بہن کے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ آپ کی بہن جو ہیں وہ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہی تھی. یہ سن کر آپ کو شدید رنج صدمہ بھی ہوا اور مزید جلال میں بھی آ گئے اور آپ نے اپنی بہن کو خوب زد و کوب کیا، ان کو خوب مارا پیٹا. جب آپ انہیں خوب مار پیٹ کر تھک چکے اور ان کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ آپ بھلے چاہے میری جان بھی لے لیں لیکن میں اپنا ایمان نہیں چھوڑوں گی، میں اسلام نہیں چھوڑوں گی. حتیٰ کہ آپ کے بہنوئی جو ہیں وہ اپنی زوجہ کو بچانے کے لیے آ گیا ہے تو آپ نے انہیں بھی زد و کوب کیا. جب آپ تھک ہار کر بیٹھ گئے تو آپ نے اپنی بہن سے کہا کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ آپ کیا پڑھ رہی تھیں. تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی سچی کتاب قرآن حکیم کی تلاوت کر رہی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا مجھے بھی سناؤ. تو جب انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی دنیا بدل گئی اور اسی وقت آپ نے ارادہ کیا کہ آپ بھی اسلام قبول کر لیں گے. تو پھر آپ اسی طرح تلوار ہاتھ میں تھامے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپ کو خبر دی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ بے نعام تلوار ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، عمر کو آنے دو. کیونکہ صحابہ کرام کا خیال تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں ہیں. تو جب آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، عرض کیا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر آپ نے اسلام قبول کیا. تو ناظرین، یہ وہ واقعہ ہے کہ جس سے اسلام کی دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی اور آپ کے اسلام کے بعد مسلمانوں کو بڑی طاقت حاصل ہوئی. اور پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح تلوار لہراتے ہوئے مکہ شریف کی گلیوں میں اعلان فرمایا کہ آج کون ہے جو مسلمانوں کا راستہ روکے گا. آج اگر کوئی اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے اور بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے تو وہ میرا سامنا کرے. اور پھر آپ نے علل اعلان خانہ کعبہ میں مسلمانوں سے کہا کہ آج ہم نماز ادا کریں گے. تو بہرحال ناظرین، یہ تھا آپ کا قبول اسلام کا واقعہ. اور پھر آپ جو ہیں اس کے علاوہ بھی آپ کی حیات مقدسہ کے بہت عظیم واقعات موجود ہیں. ایک وہ واقعہ بھی ہے کہ جب آپ خلیفہ وقت تھے، خلیفہ وقت مقرر ہوئے اور بیت المقدس جو ہے وہ فتح ہوا، آپ بیت المقدس تشریف لے گئے. تو وہاں آپ کے استقبال کے لیے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. وہ بھی ایک عظیم صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے. تو ناظرین، راستے میں ایک ندی پڑتی تھی جسے آپ نے جب عبور کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے موزے جو ہیں وہ اتار کر اپنے کندھوں پر رکھ لیے. تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا، عرض کیا کہ خلیفۃ المسلمین، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے اپنے موزے اپنے کندھوں پر رکھے ہوئے ہیں. یہاں کے لوگ دیکھیں گے تو کیا سمجھیں گے کہ مسلمانوں کے خلیفہ ہو کر آپ اس طرح کا انداز ہے آپ کا. تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو عبیدہ، یاد رکھو
کہ ہمیں عزت اور شرف جو ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چلنے سے ملا ہے، اسلام کو قبول کرنے سے عزت اور شرف ملا ہے، نہ کہ غیر مسلموں کے طریقوں پر چلنے سے۔ اور یہ وہی سفر ہے ناظرین جس میں آپ اپنے غلام کے ساتھ سفر کر رہے تھے، اور غلام کے ساتھ طے کیا تھا کہ ایک منزل تم بیٹھو گے سواری پر اور ایک منزل میں بیٹھوں گا۔ اور جب آپ بیت المقدس پہنچے تو اس وقت اتفاق سے آپ کے پیدل چلنے کی باری تھی، اور آپ نے اونٹ کی مہار اپنے ہاتھ میں تھام رکھی تھی، اور غلام جو ہے وہ اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اور وہاں کے لوگوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ کیا مسلمانوں کا خلیفہ وہ ہے جو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے؟ لیکن انہیں یہ سن کر حیرت ہوئی کہ مسلمانوں کا خلیفہ تو وہ تھا جو پیدل چل رہا تھا۔ جی ہاں ناظرین، یہی تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر ایک واقعہ آپ کی حیات مقدسہ کا اور عرض کرتا چلوں کہ جب آپ ایک بوڑھی خاتون، غالباً اسی سفر سے جب آپ واپس تشریف لا رہے تھے بیت المقدس سے، تو ایک بوڑھی خاتون کے خیمے میں جب آپ تشریف لے گئے تو ان سے پوچھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ جب سے عمر خلیفہ بنا ہے تو میری خبر نہیں لی اس نے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سلطنت بہت بڑی ہے، ہو سکتا ہے ان کو آپ کی خبر نہ ہوئی ہو۔ تو وہ بوڑھی خاتون کہنے لگی کہ اگر اسے میری خبر لینے کی مہلت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، اور سمجھتا ہے کہ اس کی حکومت بہت بڑی ہے، تو پھر وہ بڑی حکومت کو چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ تو یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ اسی وقت آپ بیت المال میں تشریف لے گئے، اور وہاں سے غلہ اور اناج اور دیگر سامان اپنی کمر مبارک پر اٹھا کر اس بوڑھی خاتون کے خیمے میں لے گئے۔ اس موقع پر آپ کے غلام نے یہ عرض کیا کہ حضور یہ بوجھ مجھے اٹھانے دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ اے خادم، آج تو تم عمر کا بوجھ اٹھا لو گے، بروز قیامت میرا پھر کیا بنے گا؟ میں چاہتا ہوں کہ میں آج بھی اپنا بوجھ خود ہی اٹھاؤں اور بروز قیامت بھی، تاکہ میرے کندھوں پر کوئی بوجھ نہ ہو۔ تو ناظرین، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اور ایک اور واقعہ، جب ایک شخص جو تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، اس مسلمان کا ایک یہودی کے ساتھ کسی معاملے پر تنازع تھا، تو جب وہ مقدمہ لے کر گئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، تو مقدمہ جو تھا وہ اس مسلمان کے خلاف ہو گیا فیصلہ۔ تو جب وہ وہاں سے نکلے تو اس مسلمان نے کہا کہ میں اس فیصلے پر راضی نہیں ہوں۔ تو یہودی سے وہ کہنے لگا مسلمان کہ چلو عمر فاروق کے پاس چلتے ہیں، ان کے پاس یہ مقدمہ لے کر جاتے ہیں، کیونکہ میں اس مقدمے سے مطمئن نہیں ہوں۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور سارا واقعہ ان کو سنایا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسلمان سے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ رکو، میں اس کا فیصلہ ابھی کرتا ہوں۔ آپ اپنے در دولت میں تشریف لے گئے اور اپنے در اقدس سے آپ تلوار لے کر آئے، اور آتے ہی مسلمان کا سر قلم کر دیا، یہ کہتے ہوئے، یہ فرماتے ہوئے کہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانتا، عمر کے نزدیک اس کا یہی فیصلہ ہے۔ اور یہ کہہ کر آپ نے اس مسلمان کا سر قلم کر دیا۔ تو ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت جو ہے وہ بہت بلند تر ہے۔ آپ کی تائید میں کم و بیش قرآن حکیم کی 20 آیات اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک مقام پر کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اور پھر ایک اور حدیث مقدسہ میں ارشاد فرمایا کہ عمر وہ شخص ہے کہ یہ جس راستے سے آتا ہے شیطان وہاں سے اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ تو ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ دوسرے خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، اور آپ نے 10 سال 6 مہینے اور 4 دن تک جو ہے وہ مسلمانوں کی خلافت فرمائی ہے۔ آپ نے ہی سن ہجری کا آغاز بھی کیا، اور
آپ کے دور حکومت میں کیسر و کسریٰ فتح ہوئے اور عظیم مسلم جو سلطنت ہے ریاست مدینہ جو ہے وہ وسیع و عریض حدود تک پھیل گئی، اور آپ نے بے شمار جو محکمے ہیں وہ قائم فرمائے اور بہت سے اچھے دستور جو ہیں وہ انسانیت کو دیے۔ ناظرین، آپ کی شہادت جو ہے وہ 63 برس کی عمر میں ہوئی۔ یکم محرم الحرام کو نماز فجر کے وقت ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو لولو فیروز مجوسی تھا یہ شخص۔ اس شخص نے خنجر سے آپ پر حالت نماز میں آپ پر حملہ کیا، اور آپ اس خنجر کے زخم کی وجہ سے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے تیسرے دن شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے یکم محرم الحرام کو۔ اور آپ کی شان میں امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے کیا خوب لکھا کہ وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے اور اس کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ ناظرین، حیات و صحت نے اجازت دی، آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر ہمارے اس بیان میں کوئی خامی کمی کوتاہی ہے رہ گئی ہے تو دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے معاف فرما کر اپنی شان کے شایان اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔